कृष्ण चंद्र की कहानी। फूल की तन्हाई। तुम्हें किस तरह का मकान चाहिए? किराए के मकानों के दलाल ने मुझसे पूछा। वो मुझसे तुम कहकर कभी मुखातिब न होता, लेकिन उसने मेरी बोसीदा पतलून पर नज़र डाल ली थी। मुझे ऐसा मकान चाहिए जिसमें कमरा तो चाहे एक हो, लेकिन उसके साथ गुस्ल खाना हो, सामने लॉन हो, लॉन में हरी घास हो और घास के किनारे फूल हो, फूलों के दरमियान धूप खाने वाली छतरी हो, छतरी के नीचे एक हसीना बैठी हो। दलाल ने तस्वीर मुकम्मल की। मिस्टर, तुम्हें मकान तलाश करने के बजाय अपनी अक्ल का बीमा कराना चाहिए। आदमी समझदार मालूम होता है। मैंने मकानों के दलाल की तरफ तारीफी निगाहों से देखकर सोचा। दलाल ने मेरे करीब आकर बहुत आहिस्ता से पूछा, किराया क्या दोगे? 25 रुपए। 25 रुपए? दलाल जोर से चीखा। 25 रुपए में सिर्फ घास आ सकती है, मकान नहीं। मैंने कहा, मैंने तुम्हें मकान दिखाने के लिए 3 रुपए अदा कर दिए हैं। ये बात तुम्हें रकम वसूल करने से पहले कहनी चाहिए थी। अब सीधे सीधे मकान दिखाओ। दलाल 3 रुपयों की रस्सी से बंधा बंधा एक अड़ियल टट्टू की तरह चलने लगा। मैंने सोचा, हर शख्स के गले में एक रस्सी होती है, 3 रुपए वाली या 300 वाली या 3000 वाली या 3 लाख वाली, लेकिन रस्सी हर एक के गले में होती है। यूं तो मुझे भी अपने गले के लिए रस्सी की तलाश थी, लेकिन रुपए वाली नहीं, फांसी वाली। मैंने मर जाने का फैसला कर लिया था। चलते चलते मेरे दिल ने मुझसे पूछा, जब तुम मर जाने का फैसला कर ही चुके हो तो मकान की तलाश करने की क्या ज़रूरत है? मैंने अपने दिल से कहा, तुम बीच में मत बोलो। तुम्हारी वजह से मैं इस हालत को पहुंच गया हूं। तुम्हारी वजह से मैंने गलत औरत से मोहब्बत की, अपने लिए गलत पेशा इख्तियार किया, अपने दोस्त गलत चुने, सारी उम्र गलत ढर्रे पर चला। अब तुम मेरे और मेरी मौत के दरमियान बोलने वाले कौन होते हो? मैं बोलता कहाँ हूँ? दिल ने कहा। इंतहाई इनकिसारी से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर जब मरना ठहरा तो मकान तलाश करने की क्या ज़रूरत है? क्यों ना एक पेड़ तलाश कर लिया जाए, एक दरिया, झील या रेलगाड़ी का घूमता हुआ पहिया या कोई तेज सा चुटकी भर जहर। तुम बड़े अहमक हो, मैंने दिल से कहा। आज तक तुम मुझे न समझ सके। मुझ जैसा इंसान एक आमियाना और सस्ती किस्म की मौत कैसे मर सकता है? मैं एक बहार अफरोज मौत चाहता हूँ। एक खूबसूरत कमरा, लैम्प शेड की मध्यम मध्यम सुनहरी रोशनी में मेरे हाथों में छलकता हुआ आखिरी जाम, छत के पंखे के हुक से लटकती रेशमी डोरी में मेरा झूमता हुआ जिस्म और खिड़की से बाहर एक खूबसूरत लॉन। लॉन में हरी हरी घास, घास के किनारे फूल, धूप खाने वाली छतरी के नीचे बैठी हुई हसीना, चाहे वो हमसाये की बीवी ही क्यों ना हो। रात को धूप कहाँ से आएगी? और वो हसीना रात के वक्त खुली छतरी में क्यों कर तुम्हारे लिए ठिठुरेगी? दिल ने पूछा। तो मैं दिन में खुदकुशी कर लूँगा, मैंने दिल से कहा। मगर तुम अब शटअप हो जाओ। दिल चुप हो गया। सामने एक मकान भी आ गया। उम्दा मकान था। एक लहरिएदार सीढ़ी पर चढ़कर पहली मंजिल पर एक खूबसूरत सा कमरा था। हर दीवार का रंग अलग था, ग्रे, गोल्ड, तारीखी, कुरमुजी, दीवारगीर वार्डरोब, नीले पत्थर वाला आतिशदान। एक मुल्हका कमरा और भी था, दीवारें जर्द, गुलाबी, बनफशी रंग की। उस कमरे के एक तरफ बार बनी हुई थी, उससे मुल्हक एक और कमरा था। उसमें 2 वार्डरोब थे, एक मेरे लिए और एक मेरी बीवी के लिए। 2 दीवारगीर आईने थे। पहले 2 साल इश्क करने के लिए और उसके बाद सारी जिंदगी मुंह चिढ़ाने के लिए मैं फर्श पर उल्टे स्लीपर, गंदे पेटीकोट और बच्चे की डैश का तसव्वुर करने लगा। यह तसव्वुर इस कदर खुशाइन था कि मैं जल्दी से दरवाज़ा खोल कर मुल्हका गुस्लखाने में दाखिल हो गया। गुस्लखाना बहुत बड़ा, साफ सुथरा था। फर्श पर सफ़ेद टाइलें, दीवारों पर हल्के नीले रंग की टाइलें, हरे रंग की वॉश बेसिन और उसी रंग का बाथ टब। सामने खिड़की से निचली मंजिल का बरामदा और बरामदे से बाहर का लॉन नजर आता था, जिस पर हरी हरी घास के किनारे फूल खिले हुए थे। उनके करीब 7 रंगों वाली धूप छतरी के नीचे एक 17-18 बरस की हसीना दुनिया का अजीम तरीन अदब यानी एक जासूसी नॉवेल पढ़ रही थी। मैंने खुश होकर कहा, आहा, खुदकुशी करने के लिए किस कदर उम्दा जगह है। फिर मैंने फौरन मुड़कर दलाल से पूछा, इसका किराया कितना होगा? 400 रुपये। अहमक, मैंने बर्फरोख्ता होकर कहा। मैंने तुमसे 25 रुपये वाला मकान दिखाने को कहा था। दलाल मुझसे कुछ कहे बगैर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। दूसरा मकान जो दलाल ने मुझे दिखाया वो भी अच्छा खासा था। पहले मकान का सा साजो सामान उसमें न था, ना वो नाजो अदा की कैफियत, ना दीवारों का वो रंगो रूप, मगर उम्दा और साफ सुथरा ज़रूर था। कमरे सिर्फ 2 थे, मगर दोनों एक ही गुस्ल खाने में खुलते थे।
ایک طرف کچن تھا، کچن سے باہر برآمدہ اور برآمدے کے نیچے ایک خوشنما صحن میں ہری ہری گھاس اگی ہوئی تھی۔ اس میں پھول کہاں ہیں؟ میں نے دلال سے پوچھا۔ پھول تم خود اگا سکتے ہو، وہ بولا۔ دھوپ والی چھتری خرید سکتے ہو، چھتری کے نیچے تم کسی حسینہ کے بجائے اپنی بیوی کو بٹھا سکتے ہو۔ پھول اگانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے کہا۔ دھوپ والی چھتری کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور بیوی؟ میاں اگر میرے پاس بیوی ہوتی تو میں مکان ڈھونڈتا، ایک کچن نہ ڈھونڈتا۔ اچھا خیر، جس کام کے لیے مجھے یہ مکان چاہیے اس کے لیے یہ بھی ٹھیک رہے گا۔ میں پھولوں کا ایک گملہ رکھ دوں گا، گملے کے اوپر دھوپ والی چھتری کے بجائے اپنی کالی بوسیدہ سیاہ برساتی چھتری رکھ دوں گا، اور اس کے اندر ایک حسینہ کا تصور بھی کر لوں گا۔ مگر اس کا کرایہ کیا ہوگا؟ 250 روپے۔ احمق، 250 والا مکان کیوں دکھاتے ہو؟ مجھے صرف 25 روپے والا مکان چاہیے۔ دلال نے میری بات کا جواب نہ دیا، چپکے سے مکان کے باہر ہو گیا۔ تیسرا مکان جو میں نے دیکھا، سب سے پہلے غسل خانہ آتا تھا، پھر سیڑھیاں چڑھ کر ایک کمرہ آتا تھا، کمرے سے ملحق ایک کچن بھی تھا، حالانکہ غسل خانہ ہونا چاہیے تھا۔ جب میں نے دلال سے پوچھا تو اس نے کہا، اس علاقے میں جتنے مکان بنے ہوئے ہیں ان میں رہنے والے کمرے کے ساتھ ہی کچن رکھا گیا ہے، اور غسل خانہ سیڑھیوں میں۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ عورت کچن میں رہ کر ہر وقت اپنے شوہر پر نظر رکھ سکتی ہے۔ دیکھو، اس کچن کے ساتھ والا کمرہ نیچے جانے والی سیڑھی اور سیڑھی کے سامنے کا غسل خانہ تک نظر آتا ہے۔ میں نے کہا، خیریت گزری، میں نے کبھی کوئی بیوی نہیں پالی، اس لیے میں کسی کی نگہبانی سے نہیں ڈرتا۔ رہا غسل خانے کے دور ہونے کا سوال، تو میرا کیا ہے، میں غسل خانے کو کچن اور کچن کو غسل خانے کی طرح استعمال کر لوں گا، مجھے تو دونوں ایک ہی طرح کے بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دلال نے میری فراست کی داد دیتے ہوئے کہا، وہ آپ جانے اور مالک جانے، اگر یہ مکان آپ کو پسند ہے تو نکالیے 100 روپے۔ 100 روپے؟ میں نے چیخ کر کہا۔ کیسے 100 روپے؟ 100 روپے اس کا ماہانہ کرایہ ہوگا۔ ارے بھائی، میں نے ہاتھ جوڑ کر دلال سے کہا، میں نے صرف 25 روپے والا مکان دکھانے کو کہا ہے، اور تم ہو کہ سینکڑوں کی بات کرتے نہیں تھکتے۔ دلال نے کہا، میرا کام تو آپ کو مکان دکھانا ہے، کیا معلوم آپ کو کون سا مکان پسند آ جائے۔ یہاں میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ 25 روپے والا مکان ڈھونڈنے آتے ہیں اور 400 والا مکان لے لیتے ہیں۔ ایسے بھی دیکھیں کہ 400 روپے والا مکان لینے نکلتے ہیں اور 25 روپے والے مکان پر قانع ہو جاتے ہیں۔ گاہک کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اب دلال جس بلڈنگ کے اندر مجھے لے گیا وہ 5 منزل والی اور جہاز نما تھی، اور اس کی چھت سے کنکریٹ کے چھتے پر ایک دخانی جہاز کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور اس پر لکھا تھا SS آتما رام ملتانی۔ دلال نے کہا، اس بلڈنگ کے اندر گوشت کھانا منع ہے، پیاز کھانا منع ہے، شراب پینا منع ہے، تو یہاں بیوی کے ساتھ رہنا بھی منع ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ دلال حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ پھر یہاں سوچنا بھی منع ہوگا، آسمان کی طرف تکنا بھی منع ہوگا، زور سے قہقہا لگانا بھی منع ہوگا، بستر پر اوندھے لیٹ کر سگریٹ پینا بھی منع ہوگا، کندھے پر تولیہ ڈال کر اور دروازے پر کھڑے ہو کر سیڑھیوں سے اترتی ہوئی کسی شوخ حسینہ کو دیکھنا بھی منع ہوگا۔ مسٹر، میں مکان دیکھنے آیا ہوں، ونوبا بھاوے کے آشرم میں داخلہ لینے نہیں آیا۔ یہ کہہ کر میں مکان سے باہر ہو گیا۔ دلال شرم سے سر جھکائے میرے پیچھے آ گیا۔ اب دلال مجھے جس مکان میں لے گیا وہ واقعی 25 روپے والا مکان معلوم ہوتا تھا۔ نہ لان، نہ گھاس، نہ پھول۔ 4تھی منزل پر ایک کمرہ تھا، کھڑکیوں پر لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھیں تاکہ مالک مکان کے تقاضوں سے گھبرا کر کرایہ دار کھڑکی سے نہ کود سکے۔ دیواروں پر 30 برس کی پرانی سفیدی تھی جو اب سیاہی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ چھت کے سیاہ جالوں کے درمیان ایک بجلی کا پرانا پنکھا لٹک رہا تھا۔ میں نے بھی اپنے تصور میں منظور کر لیا تھا کہ چلو لان نہ سہی، گھاس نہ سہی، پھول نہ سہی، حسینہ نہ سہی، اس کمرے میں پنکھے کا حک تو ہے جسے لٹک کر جان تو دی جا سکتی ہے۔ مگر غسل خانہ کہاں ہے؟ وہ ساتھ ہے۔ دلال نے ایک کونے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں جلدی سے غسل خانے میں جا گھسا۔ غسل خانے میں بڑی بڑی آنکھوں والی ایک لہیم شہیم عورت ذبح شدہ مرغی کے پر نوچ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ غنچہ دہن ہنس دی، اور جب اس کا موٹے موٹے ہونٹ والا 18 انچ لمبا غنچہ پوری طرح کھلا تو مجھے اس کے اندر پان کی پیک میں رنگے ہوئے دانت بہت خطرناک دکھائی دیے۔ میں گھبرا کر پیچھے کو لوٹنے ہی والا تھا کہ اس کافر ادا نے اپنے پہاڑ جیسے کولے مٹکا کر کہا، تم نئے کرایہ دار معلوم ہوتے ہو؟ معلوم ہوتا ہوں کہ نہیں، البتہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ غسل خانہ کس کا ہے، آپ کا یا میرا؟ تمہارا بھی اور میرا بھی، اس نے کچھ ایسے انداز سے کہا جیسے زندگی بھر کا میرا اور اس کا رشتہ پکا ہو گیا ہو۔
میں نے گھبرا کر ایک قدم اور پیچھے ہٹایا۔ اس نے فوراً ایک قدم آگے بڑھا کر کہا، تم آ جاؤ، فکر نہ کرو، مل جل کر گزارا کر لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ میں گھبرا کر دروازے میں پہنچ گیا۔ اس نے مرغی کا آخری پر زور سے نوچ کر اپنے غنچے میں لے لیا اور اس سے دانت صاف کرتے ہوئے بولی، اب 50 روپے میں مالک مکان کمرے کے ساتھ الگ غسل خانہ دینے سے تو رہا۔ میں نے بلڈنگ سے باہر آ کر دلال سے کہا، اگر تم مجھے 25 روپے والا مکان نہیں دکھا سکتے تو میرے 3 روپے واپس کر دو۔ دلال نے کہا، شریفوں کے علاقے میں تو 25 روپے والا مکان نہیں مل سکتا۔ ہاں، اگر آپ کو گندی بستی میں رہنے پر اعتراض نہ ہو تو میں آپ کو 25 روپے والا مکان دلا سکتا ہوں۔ چلو چلو مکان دکھاؤ، باتیں نہ بناؤ۔ وہ مجھے گندی بستی میں لے گیا، جو شہر کا سب سے گندا علاقہ تھا، جہاں شہر کے نہایت غریب لوگ رہتے تھے، جہاں تنگ گلیاں تھیں، غلاظت کے انبار تھے، کھلی موریاں تھیں۔ نکڑ پر اس نے گندی بستی کے دلال کو الگ لے جا کر کچھ باتیں کی۔ پھر وہ دونوں میرے پاس واپس آئے اور میرے دلال نے مجھ سے کہا، یہ کہتا ہے کہ اس بستی میں 25 روپے والا مکان نہیں ہے، تو پھر کس کرائے کا مکان ہے؟ 16 روپے والا مکان ہے۔ تو 16 روپے والا ہی مکان دکھاؤ۔ 16 روپے والا مکان بھی خالی نہیں ہے، البتہ ایک ہے، لیکن وہ تمہارے لائق نہیں۔ میرے لائق کیوں نہیں؟ میں نے گندی بستی کے دلال کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ گندی بستی کے دلال نے اپنی ٹھوڑی کھجا کر کہا، صاحب، اس کھولی کا کرایہ دار کل مر گیا۔ تو بہت اچھا ہے، کھولی خالی تو ہو گئی۔ ہاں، خالی ہو گئی صاحب۔ گندی بستی کا دلال اپنی کوہنی کھجا کر بولا، مگر وہ کرایہ دار اپنی طرح ہی ایک غریب مزدور تھا اور چوڑیوں کے کارخانے میں کام کرتا تھا۔ مزدور تھا تو کیا ہوا؟ آخر وہ چوڑیاں بناتا تھا، چوریاں تو نہیں کرتا تھا۔ نہیں صاحب، یہ بات نہیں ہے۔ گندی بستی کا دلال اپنی کمر کھجاتے ہوئے بولا، تھا تو وہ چوڑیاں بنانے والا، مگر دھوکنی دھونکتے دھونکتے اور جلتی ہوئی ریت پھانکتے پھانکتے وہ بیمار ہو گیا۔ تو اس میں کیا ہے؟ ہر ایک شخص اپنی زندگی میں بیمار ہوتا ہے اور کسی نہ کسی وجہ سے بیمار ہوتا ہے، چاہے وہ ریت پھانکنے سے بیمار ہو یا زیادہ کھانے سے بیمار ہو۔ تم سمجھتے نہیں ہو صاحب۔ گندی بستی کا دلال اپنی ران کھجاتے ہوئے بولا، بات اصل میں یہ ہے کہ اس کو بخار ہو گیا تھا، جس کو تم تپے دق بولتے ہو، اور وہ اس کھولی میں 5 سال بیمار رہا اور کام کرتا رہا اور اپنے جینے کے لیے لڑتا رہا، کیونکہ اس کے 4 بچے تھے اور ایک بیوی تھی۔ جب وہ مر گیا تو اس کی بیوی اور بچے یہ کھولی خالی کر گئے، کیونکہ وہ 16 روپے کرایہ نہیں دے سکتے تھے۔ وہ شہر کے باہر جھوپڑیوں میں چلے گئے، جہاں اینٹ ڈھونے والے رہتے ہیں۔ اس لیے میں تم کو بولتا ہوں کہ یہ کھولی خالی تو ہے، پر تمہارے لائق نہیں ہے۔ چھوٹی سی کھولی تھی، تاریک دیواریں، چرچراتا ہوا دروازہ، زنگ آلود کنڈی، کھڑکی کی زنگ آلود سلاخیں اور آہنی سلاخوں کے باہر گندی اینٹوں والی موری۔ میں نے باہر سے نظر ہٹا کر پھر اندر دیکھا تو ایک کونے میں پانی کا نل نظر آیا، جس کے منہ پر میلی دھجیاں ٹھوسی گئی تھیں۔ پھر بھی ان دھجیوں کے آخری سرے سے پانی سبزی مائل فرش پر ترپ ترپ کر بہہ رہا تھا، جیسے خون زخم سے بہتا ہے۔ پھر مجھے ایک کونے میں مٹی کا گملہ نظر آیا، جس میں گلاب کی شاخ پر صرف ایک پھول تھا، گلاب کا بہت بڑا سرخ پھول۔ یہ کیا ہے؟ گندی بستی کا دلال اپنے پیلے پیلے دانت نکال کر ہنستا ہوا بولا، یہ تمہارے لیے ہے صاحب۔ میرے لیے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں صاحب، دلال نے کہا، مرتے سمے مرنے والے نے کہا تھا، جو کوئی میری جگہ اس کمرے میں آئے اسے یہ گملہ دے دینا اور اسے بولنا کہ ہر روز اس کی مٹی میں پانی دے، جس سے یہ گلاب کا پودا ہرا رہے۔ پگلا تھا وہ۔ یکایک میرے سارے بدن میں جھرجھری سی دوڑی اور مجھے کانپتا ہوا چھوڑ گئی۔ میں ان تاریک دیواروں میں گرے ہوئے اسی گلاب کے پھول کو دیکھنے لگا۔ چاروں طرف گھٹن اور سیلن اور نا امیدی، اور یہ پھول اکیلا، اندھیرے میں اور گندگی میں اور بھوک میں اور بدصورتی میں، یہ پھول تنگی اینٹوں والے طاقچے میں، مکڑی کے لٹکتے ہوئے غلیظ جالوں میں، زنگ آلود آہنی سلاخوں کے درمیان، یہ پھول اکیلا، انسان کے دل میں اگتا ہوا اور انسان کے حوصلے اور بہادری اور عظمت کی طرح سربلند، فطرت سے لڑتا ہوا، موت پر ہنستا ہوا۔ لیکن یہ پھول مر جائے گا، ایک دن یہ پھول مرجھا جائے گا۔ میں نے سوچا، اس کھولی کی غلیظ گھٹن اس کی ساری شادابی چوس لے گی، یہ تاریکی اس کا رنگ و روپ چھین لے گی، اس پر مکڑی کے جالے پھیل جائیں گے اور یہ سیلی ہوئی دیواریں چاروں طرف سے تازہ ہوا روکے رہیں گی، اور یہ پھول مرجھا جائے گا جیسے وہ چوڑی والا مزدور مرجھا گیا تھا۔ لیکن یہ پھول زندہ رہے گا اور ہر روز لاکھوں کروڑوں آدمیوں کے دلوں میں اگے گا، جو چوڑی بناتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، کرگھا چلاتے ہیں اور اینٹ پر اینٹ اس طرح رکھتے ہیں جس طرح محبت کرنے والا انسان بوسے پہ بوسہ رکھتا ہے۔
یہ پھول ہر روز ان انسانوں کے دل میں اگے گا اور زندگی اور اس کی مسلسل جدوجہد کا جادو جگائے گا۔ یہ پھول کبھی نہیں مر سکتا۔ میں نے وہی کھولی کرائے پر لے لی ہے اور اس دن سے وہیں رہتا ہوں۔